नाजरीन, बिजली महंगी, गैस महंगी, कब ये मईशत संभलेगी? कब वो दौर भी आएगा जब अवाम की किस्मत बदलेगी? थाने से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, अदालत से इंसाफ, हकदार को उसका हक मिलेगा, ना तंगी ना असराफ। झंडे, पोस्टर, रैलियां, जलसे सब माजी हो जाएंगे। मुल्क की जीत उसी दिन होगी जब अवाम राजी हो जाएंगे। प्रोग्राम फ्रंट लाइन के साथ मैं हूं मायरा इमरान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फ्रंट लाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सरगर्मियाँ अरूज पे हैं। इलेक्शन की तैयारियाँ, कुछ सियासी जमातें हमें नज़र आया कि बहुत ही जोश व खरोश से इलेक्शन की तैयारियों में हैं। सीट एडजस्टमेंट्स रहीं, PMLN की मुलाकातें रहीं, जो कि बड़ी अहम मुलाकातें थीं, जिसके और इसके अलावा उनकी जो इजलास होते रहे PMLN के, उसके अंदर सीटें किसको देनी है किसको नहीं देनी है, प्रोफाइल्स देखे जा रहे हैं। लेकिन कुछ जमातें हैं जिनके ख्याल में अभी भी धुंध छाई हुई है इलेक्शंस के लिए। जमीयत उलमा इस्लाम एक तरफ नज़र आया कि कोई भी जमात आ जाए, उनकी तरफ से मौक़िफ़ ये आ रहा है कि सदर मौलाना फजलुर रहमान ही होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो बयानात हैं वो देखें तो उनको अभी भी धुंध छाई हुई नज़र आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती नज़र आती है, नवाज शरीफ साहब को लाडला करार देती नज़र आती है। इन सारी मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कैसर खान तनोली साहब, एक्सपर्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा हैं, जिनसे हम जो हालात हाज़रा हैं उनके मुतालिक मालूमात लेते रहते हैं। हमारे साथ खिज़र क्लासर साहब मौजूद हैं। क्लासर साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं। पंजाब की सियासत पर जो इनकी गिरफ्त है वो शायद हमारे पैनल में से और किसी से भी नहीं है। तो पंजाब के मामलात हैं तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ भी क्लासर साहब आपसे ही करेंगे। आज बड़ी अहम मुलाकात हुई PMLN की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, हालांकि वो सिर्फ 40 मिनट की मुलाकात थी, लेकिन अहम मुलाकात इसलिए थी कि पंजाब की किस्मत पर भी किसी की नज़र पड़ी फाइनली। तो क्या इत्तलात आपके पास हैं? आपके ख्याल में क्या तफसीलात हैं? ये यकीनन एक बड़ी मुलाकात थी। चौधरी शुजात साहब और नवाज शरीफ साहब का एक लंबा टेन्योर जो है वो इकट्ठे गुजरा है। और चौधरीज़ जो है ये पॉलिटिक्स में नवाज शरीफ साहब की तरह को 83 में नहीं आए। चौधरी भुट्टो साहब से आ रहे हैं, इनके वाले साहब चचा, और वो सियासत में थे और एक बड़ा मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा। और चौधरीयों को आज तक इस चीज़ का वो है कि हमारे वाले साहब जो है वो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा रहे, हम सीनियर रहे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर ख़जाना से लेके वज़ीर आला और फिर IGI और फिर प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो नवाज शरीफ साहब को मिली। फिर भी चौधरी ने एक बड़ा डील किया। एक वाक़या जो है गुजरात के हवाले से कि नवाज शरीफ साहब वहाँ पे तशरीफ़ ले गए कि चौधरीयों के हामियों ने नवाज शरीफ साहब की जो प्राडो थी या जीप थी उसे कंधों पे उठा लिया और बड़ी देर तक उठाए रखा, क्योंकि चौधरीयों की मेहमान नवाजी और डेरादारी अभी भी पंजाब में यही लग रहा है कि उनकी गाड़ी को कंधों पे उठाने वाले। फिर वज़ीर दाखिला भी रहे चौधरी शुजात साहब जब 2/3 अक्सरियत मिली। लेकिन जब जनरल मुशर्रफ साहब वाला जो 12 अक्टूबर वाला सिलसिला हुआ 99 को और जनरल साहब और इनका फैसला करना था, चौधरीयों का ये मौक़िफ़ था कि ये हमसे पूछे बगैर, मशवरा किए बगैर एक पैचअप करके जनरल मुशर्रफ के साथ बाहर चले गए। उसके बाद जवाज़ ही नहीं बनता था, हम इनके साथ रहते। बहरहाल मुख्तसरन ये क्यू लीग बनी, क्यू लीग के सरबराह बने और फिर जमाली साहब वज़ीर आज़म बने। परवेज़ साहब जो है चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब में चले गए और फिर 40 दिन के लिए शुजात साहब को भी प्रीमियरशिप मिली। मतलब कहने का ये है कि फिर इनके इख्तलाफात इतने बड़े कि फिर चौधरी शुजात साहब की वालदा का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब गए थे, जिसको एक अरसा गुजर चुका था। उसके बाद पुलों में से बहुत सारा पानी बह चुका था, इत्तेहाद भी बने, साथ भी चले, तो वो आज मुलाकात हुई 15 साल बाद। इसलिए इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। और फिर चौधरी साहब की जो सीहत है, क्योंकि एक वक्त में मुशैद हुसैन सैयद साहब मुस्तकिल उनके साथ होते थे, आपको भी पता है, तनोली साहब वो उन्हें ट्रांसलेट करते थे। चौधरी साहब जो कुछ कहते थे और वो बयान कर देते थे। जैसे जनरल गुलाम मोहम्मद साहब के हवाले से मशहूर है कि वो एक उनको एक फॉरेन नर्स जो थी वो समझाती थी। यहाँ पे सेनेटर मुशैद हुसैन सैयद साहब उस वक्त सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे जमात के। बहरहाल
تو آج سب اس چیز پہ ہیں کہ آج کی جو ملاقات تھی چودھری صاحب نے کیا کہا ہے اور نواز شریف صاحب نے کیا سمجھا ہے، اس سمجھنے میں سے جو خبریں نکلی ہیں ان پہ کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو پریس ریلیز ہے یا پریس نوٹ ہے یا سورسز ہیں وہ کس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو کر رہے ہیں۔ میں نے جو خبر پڑھی ہے، میں نے جو سنا ہے، اس میں نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ تھی، جو خبر لکھنے والا تھا اس نے جو لکھا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ایک تو طارق بشیر چیمہ والی سیٹ جس کے بارے میں اپنا رانا ثناء اللہ صاحب پہلے کہہ چکے ہیں، یزمان کی سیٹ ہے، بہاولپور کی سیٹ ہے، وہاں پہ ان کا پیچ اپ ہو چکا ہے۔ پھر گجرات کی سیٹیں چودھریوں نے مانگی ہیں، پھر انہوں نے سیالکوٹ ڈسٹرکٹ کی سیٹیں مانگی ہیں، منڈی بہاؤدین کی مانگی ہیں، گجرات ہو گیا کہ 3 ضلعوں کی میں نے آپ پروگرام میں آنے سے پہلے گنتی کی، میں نے کہا چودھری صاحب نے تو 10-15 سیٹیں مانگ لی ہیں جس میں صوبائی بھی ہیں، قومی بھی ہیں، تو یہ نواز شریف صاحب مطلب کتنے آزاد ہوں گے ایز اے پرائم منسٹر، کیونکہ یہاں ایک اور سوال بھی ہے کہ 141 سیٹ بنی ہے پنجاب کی جو ڈائریکٹ الیکٹ ہو کے آئیں گے، اور اگر اس میں سے 30 ریزرو ایڈ کریں تو 171 بنتی ہے۔ 171 میں سے جو سادہ اکثریت ہے وہ تو 170 اور 169 پہ بنتی ہے، اس دفعہ جو سیٹیں تھوڑی سی کم ہوئی ہیں۔ تو پنجاب جو ہے وہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوشش کی جا رہی ہے، اب نواز شریف کر رہے ہیں بلوچستان سے آنے کے بعد یا کے پی سے یا ادھر ادھر سے، اب وہ چودھریوں کے پاس آئے ہیں۔ تو یہ آج چودھری صاحب میرا تو خیال ہے کہ 4 ڈسٹرکٹ مانگ کے بیٹھے ہیں۔ عمران خان سے بھی چودھریوں نے جو ڈی پی او ڈی سی ایس تھے ان ڈسٹرکٹ کے، جن کا مینشن کر رہا ہوں میں، جن میں منڈی بہاؤدین ہے، گجرات ہے یا سیالکوٹ ہے یا ادھر چودھری یہاں بھی گئے، کیونکہ بچے زیادہ ہو گئے، سیٹیں کم ہو گئی ہیں، تو ایک دو چودھری بھائیوں کے بھی بچے ہو گئے اور بہنوں کے بھی بچے ہو گئے، تو سو ایڈجسٹمنٹ کے لیے جو ہے بہت مشکل۔ ویسے کہا جا رہا ہے کہ جو ایم این اے کی 2 سیٹیں تو وہ آفر لے کے گئے تھے نواز شریف صاحب، اور ایم پی اے کی 3 سیٹس کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے تو لے کے گئے تھے آفر، لیکن انہوں نے زیادہ مانگ لی ہے۔ نہیں، چودھری صاحب کی جو نواز شریف صاحب کو 2-3 کی سمجھ آئی ہے تو میں کہہ نہیں سکتا، وہ ملاقات میں انہوں نے زیادہ، کنورسیشن میں اگر انہیں کوئی ایشو ہوا ہے تو علیحدہ ہے، لیکن جو میں نے رپورٹ پڑھی اور اتھینٹک رپورٹ پڑھی ہے اس میں یہ 4 ڈسٹرکٹ بنتے ہیں، جس میں بہاولپور علاوہ ہے، طارق بشیر چیمہ جو ہے وہاں سے لڑتے ہیں یزمان کی سیٹ سے، وہ ان کی جماعت کے وہ سیکٹری بھی ہیں، وجاہت حسین کے بیٹے بھی ہیں، ان کا بھی کہیں ایڈجسٹ کرنا ہے، تو مل ملا کے چودھریوں نے کوئی، اگر میں درست ہوں یا تھوڑا قریب ہوں، تو یہ صوبائی اور قومی ملا کے 20-25 سیٹیں بنتی ہیں جو آج نواز شریف صاحب کو چٹ دی گئی ہے، اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ اس میں مونس الہی صاحب اور یہ خاندان کی والی سائڈ بھی ایڈجسٹ ہوتی ہے، آپ کو نظر آتی ہے؟ تنولی صاحب آپ کو کیا نظر آتا ہے چودھریوں کی کیا پوزیشن رہے گی پنجاب میں؟ بہت شکریہ ماہرہ۔ آج کی جو ملاقات ہوئی نا، یہ ملاقات میں سمجھتا ہوں کہ صرف رابطے بحال کرنے کی آج ایک پہلی کڑی تھی، اور میاں محمد نواز شریف جس طرح سے کلاسٹر صاحب نے ذکر کیا کہ 40 منٹ کی ملاقات میں نہ اتنی باتیں ہوئی ہیں، نہ اتنی سیٹیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور نہ اتنے معاملات ہوئے ہیں، لیکن رابطے تو پہلے سے تھے نا، آپ دیکھیں کب سے وہ ان کے لیے تو پوری کی پوری پنجاب اسمبلی داؤ پہ لگ گئی تھی، انہوں نے حق لکھ دیا تھا کہ، لیکن ابھی جو ماحول بننے جا رہا ہے نا آگے الیکشن کے قریب آتے ہی اور چیزیں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ ایک تو ٹرانسلیٹر کا کردار آج چودھری صالح نے ادا کیا، اچھا وہ وہاں پر موجود تھے، صاحبزادے ہیں ان کے، تو وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو بتا رہے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ دیر وہ اس صورتحال کو نہیں برداشت کر سکے، اور انہوں نے اسی میں عافیت جانی کہ ابھی جاتے ہیں اور ایک کمیٹی بناتے ہیں، کمیٹی کے اندر کچھ نام ظاہری بات ہے جو چودھری شجاعت صاحب کے بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی ہوں گے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کہاں کہاں پر کس کو کتنی ضرورت ہے، چاہے مسلم لیگ نون کی ابھی تو آپ یہ ڈیسائیڈ کریں نا، ہم لوگ بیٹھے کہ جی پرائم منسٹر شپ میں اتنے ان کی آ جائیں گے، ابھی یہ طے نہیں ہوا، ابھی یہ معاملات آگے بڑھی نہیں ہیں، کیونکہ اس ملک کی جو بڑی سیاسی جماعت جس کے حالات اس وقت بہت برے ہیں، یا لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید وہ کہیں نظر نہیں آ رہی، اس نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی بھی ہے، تو وہ جو اتنا بڑا ایک آپ نے اچار ڈالا ہے، اس اچار کو کسی نہ کسی جگہ پر تو فکس کرنا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں تو لوگ وہ آئیں گے، منتخب بھی ہوں گے، وہ اپنی جگہ اپنا کسی جگہ پہ رول بھی پلے کریں گے، تو جو بات میاں محمد نواز شریف کی اور مسلم لیگ کاف اور چودھری شجاعت کے درمیان آج تک ہے، وہ صرف معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے کہ کہاں پہ ہم لوگ کتنا ایک دوسرے کو کور ڈال سکتے ہیں، ایک دوسرے کی کتنی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ شاید اس سے زیادہ کچھ اور ابھی ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنے کی پوزیشن میں، نون والے اپنی جگہ پہ کمزور ہیں، چودھری صاحب اپنی جگہ پہ کمزور ہیں، کیونکہ
پرویز الہی اینڈ کمپنی جو ہے اور ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ تو اشتہاری ہیں اس وقت. پرویز الہی صاحب جس طرح سے اس مقدمات بھگت رہے ہیں, جس طرح سے ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جس طرح سے ان کی پیشیاں ہو رہی ہیں, تو یہ ساری جو نشانیاں تھی چودھری شجاعت صاحب پرویز الہی صاحب کو بتا چکے تھے کہ آگے اگر چل کے اگر آپ نے نہ ایسا کیا تو یہ ساری چیزیں آپ کو بھگتنی پڑیں گی. اور پرویز الہی صاحب نے چودھری شجاعت صاحب کو اس کے اوپر براہ راست منع کر دیا. انہوں نے کہا نہیں جی اب کیونکہ بچوں کی بات ہے تو مونس مجھے کہتا ہے کہ نہیں ہم نے ادھر ہی چلنا ہے. تو مونس کے کہنے پہ مونس تو باہر ہیں اور پرویز الہی صاحب اندر ہیں, اور چودھری شجاعت صاحب اب بغض پرویز الہی میں سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. وہ چاہیں گے کہ تو آپ کے خیال میں پنجاب کی جو سیاست ہے وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے باقی صوبوں کی نسبت اس وقت؟ کیونکہ پنجاب میں استحکام پاکستان بھی ہے, پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف بھی ہے, پنجاب میں پیپلز پارٹی بھی ساؤتھ کے اندر بالکل ہے, اور پنجاب میں مسلم لیگ نون بھی ہے, پنجاب میں مسلم لیگ کاف کا بھی رول ہے پنجاب کے اندر, اور لوگ خاموش ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ جو فتح جنگ اور اٹک اور اس طرف کے جو علاقے ہیں اس میں ٹی ایل پی بھی ہے. جی بالکل طریقے. تو یہ بہت ساری اصل مارکا جو اصل جو جنگ ہے وہ پنجاب کی ہے. جو پنجاب کے اندر اچھا پرفارم کر گیا, جو اچھے معاملات کر گیا, اگر مسلم لیگ نون ان کی ایکسپیکٹیشن یا ان کے حالات یا ان کے خیالات تو شاید بہت اوپر کے ہیں, 65-70 کے قریب بھی جاتے ہیں نا, تو سمجھ لیں ان کی جیت ہے. تو آپ کے بھی خیال میں پنجاب کا کچھ پتہ نہیں کیا انپریڈکٹیبل ہو سکتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت بڑا, جو میں نے آپ کو 141 سیٹ کہا نا, اور جو الیکٹ ہو کے آئیں گے اور پھر ان پہ 30 سیٹیں جو ہیں وہ نکلیں گی خواتین کی نکلیں گے, جو 171 اور 72 اور 169 پہ اس دفعہ سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی پت کا جو میدان ہوگا وہ اس دفعہ پنجاب ہوگا. لیکن ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے, وہ دانیال عزیز کے حوالے سے پیدا ہوئی ہے. دانیال عزیز صاحب نے اتنا ڈیفینسو لے گئے ہیں, اپنی لیڈرشپ کو انگیج کر لیا ہے, اور بولے تو وہ احسن اقبال کے خلاف تھے, لیکن رانا ثناء اللہ بھی آ گئے, رانا تنویر بھی, وغیرہ وغیرہ, ایک لمبی لسٹ آ گئی, اور شو کا نوٹس ہو گیا. اور وہ اپنا دانیال عزیز صاحب کا جو پوائنٹ ہے وہ بیسیکلی یہ ثابت کر رہے ہیں غیر محسوس طریقے سے کہ جو مسلم لیگ کی نااہلی اور نلیکی ہے, وہ نام تو لے رہے ہیں احسن اقبال کا, آکڑا دھی کو سنا بڑا نو کو, بیسیکلی وہ شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ حضور یہ جو 16 ماہ آپ کے تھے جس کا ہم سارے لوگ یہ رونا روتے رہے, یہ آپ کی وجہ سے ہم بھگتیں گے, آپ کی وجہ سے ہمیں پیٹرول ڈیزل اور یا کوئی دیگر لوگ ہیں وہ ہوں گے. پھر ہاشمی صاحب جاگ پڑے ہیں, ہاشمی صاحب تو سوئے ہوئے تھے بنی گالا میں دھوپ لگوانے کے لیے. اب وہ پتا چلا ہے کہ مخدوم رشید ہیں, ملتان ہے, ظاہر بڑے پالیٹیشین ہیں, ان کا حلقہ ہے, 10-12 دفعہ وہ ہوئے. انہوں نے 2-4 بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں, میں ان کی باتیں انہوں نے کہا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب مجھے کہتے ہیں میں ہاشمی صاحب آپ کو 1973 میں سنتا تھا اور میں آپ کے لیے تالیاں بجاتے تھے. ہاشمی صاحب وہ پیغام دے رہے تھے کہ یہ میرے بچے ہیں, پولیٹیکلی میں ان سے سینئر ہوں. پھر انہوں نے کچھ عمران خان کے بارے میں بھی کہا, میاں صاحب کا بھی کہا کہ میں نے کبھی ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا, میاں صاحب اور میں سمجھاتا رہا, میں نے اس کو بھی سمجھاتا رہا, اس کو بھی سمجھایا. وہ باحثیت بزرگ پالیٹیشین انہیں کون لے آیا ہے, وہ کیوں جاگے ہیں, میں تو چونکا ہوں. آپ کے لیے یہ کوئی خبر ہے یا دیکھنے والا نہیں ہے یہ کل. اچھا پھر ایک واقعہ ہوا ہے, ادھر سے اعتزاز احسن صاحب اٹھے ہیں, کیونکہ اعتزاز احسن صاحب کا جو سٹوڈنٹ ہے, جو ان کا شاگرد ہے, جو ان کا اسسٹنٹ ہے, گوہر خان صاحب, بیرسٹر گوہر خان صاحب, ہی بیکم ریپلیس کیا ہے عمران خان کو. اور اب وکلاء کے بارے میں جو کہا جاتا تھا کہ وکلاء کی یہ جو اس جماعت کو لیڈ کریں گے یا ٹکٹیں ملیں گی, جناب ڈاکٹر بابر امان صاحب پی ٹی آئی میں, اعتزاز احسن صاحب پی ٹی آئی میں بڑا نام ہے, بڑی دیر سے جد و جہد کر رہے ہیں, اپنی پارٹی کو کلا بازیاں انہوں نے عدلیہ تحریک میں بھی شمولیت کا انہوں نے اعلان نہیں اعلان, لیکن آج انہوں نے جو ان کی لاسٹ وہ تھی تندولی صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی جماعت کو کہہ دیا ہے یا کہا ہے کہ یہ جبر آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ ان کی اتنی اوپن سٹیٹمنٹ ہے یہ, یا انہوں نے اون کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. پھر اسی طرح سردار لطیف کھوسا صاحب بھی آ گئے, جناب حامد خان صاحب بھی آ گئے, یہ سارے ملک کے نامور وکلاء ہیں. تو گوہر خان بھی وکیل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان ٹھیک ہے, وہ درمیانے چیز جو کہتے ہیں نا وڑ گئے, وہ ہم سے بھی بھول گئے کہ وہ کہاں گئے. وہ بھی موجود ہیں, وہ تو جج بھی ہیں وکیل بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے پاس تو 2 وہ ہیں.
تو یہ یوں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جسٹس پارٹی جو انصاف اس کا نام ہے تحریک انصاف وہ تو عملی طور پہ بن گئی. خان صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے. میں واپس آتا ہوں پنجاب والی اس پہ. تو اس سے ہوگا یہ مشکلات نواز شریف صاحب کے لیے زیادہ بڑھتی جا رہی کیونکہ زرداری صاحب کی نمائندگی کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم اس الیکشن میں اتنے ایکٹیو نہیں ہیں جتنا ہم الیکشن کے بعد ایکٹیو ہوں گے. انہوں نے بھی چودھریوں سے ملاقات کرنی ہے ابھی کیونکہ وہ بھی چودھریوں کو کچھ آفر کریں گے کہ چور صاحب ساڑھے نال مل کے چلیں گے پہلے. وہ بھی باقی ہے. اور ایک بات جو اور ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو ہی پاورفل پرائم منسٹر بنانا تھا یا کوئی ان کے لیے راستہ کھو رہا تھا تو پھر جہانگیر ترین کو الیکٹیبلز کون دے رہا ہے جو دوڑتے بھاگتے ہانپتے کانپتے ویڈیو پیغام پریس ریلیز کوئی انٹرویو کر کے ترین صاحب کی اس میں حاضری میں پیش ہو رہے ہیں. تو ادھر سے استحکام پارٹی ہوگی, ادھر سے پنجاب کے اندر جو ہے یہ اپنا چودھریز ہوں گے, ادھر سے یوسف زا گیلانی اور احمد محمود مورچہ بند ملتان میں ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب اندر ہیں, ان کی زہر ہے وہ جو عمران خان صاحب. پھر اگر بلے پہ جو بابر صاحب چلے گئے ہیں, چیلنج کر دیا ہے انہوں نے, عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے. تو مارکا جو ہے وہ پنجاب میں ہوگا. باقی تو معصوم صوبے ہیں. ادھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی میرا صوبے میں یا میرے علاقے میں ٹانک میں لکی مروت اور ڈی آئی خان میں رات کو پولیس نہیں ہوتی, کوئی اور لوگ ہی وہاں موجود ہوتے. وہ تو الیکشن ہی نہیں چاہ رہے, جو ان کی لینگویج جو سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, بلوچستان جو ہے وہ 16 سیٹوں کے ساتھ ہے. یہ تنوری صاحب کا جو ایریا ہے یہ بھی 45 ملا ملوک کے کوئی 60-61 تک پہنچتے ہیں. تو وہ جو بڑا ایریا ہے وہ تو اپنا رحیم یار خان سے شروع ہوگا 6 سیٹوں کے ساتھ, تو وہ لاہور تک آ کے واگا بارڈر تک ختم ہوگا. ادھر وہ پنڈی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس سے بھی آگے جائے گا. اور آپ ایک اور مشکل آ رہی ہے پنجاب میں, نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ میں مری کی سیٹ سے الیکشن لڑوں. وہ تو اعلان کر چکے ہیں. وہی اس کی وجہ یہ ہے جو کہا جا رہا ہے یا جو سمیل آ رہی ہے کہ لاہور جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں. پھر بچے اتنا زیادہ ہو گئے ہیں کہ بچوں کی سیٹیں بناتے ہیں تو اپنی مس ہو جاتی ہیں. اگر اپنی کرتے ہیں. اچھا مجھے حیرت ہوئی کہ نواز شریف صاحب قید ہیں مسلم لیگ نواز, اور چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب جو ہے صدر ہے مسلم لیگ نواز. مطلب پارٹیوں کے اندر جو تو تایات ہیں. ٹھیک ہے نا, قید تنوری صاحب تو ایگری کریں گے نہیں کریں گے, خطرے میں پنجاب. دیکھیں جو بچوں والا بتا رہے ہیں وہ واقعی وہ یہ پوری کہانی میں ہے. یہی کہا کہ اس ٹائم جو سارا مارکا ہوگا نا الیکشن کا 8 فروری 2024 کو, وہ پنجاب کے اوپر ہی ہوگا. صوبے کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر ہمیں پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بھی ہے, پاکستان پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز خٹک صاحب کا گروپ بھی ہے. ہاں پارلیمنٹیرین. تو معاملہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر حالات کچھ اور ہوں گے, لیکن پنجاب کے اندر یہ جو استحکام پاکستان, آپ اس کو بالکل بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ 40 لوگ اگر لڑائیں گے تو یہ سارے فارغ ہو جائیں گے. 40 میں سے 20 سیٹیں وہ نکال کے دیں گے آپ کو. وہ سارے الیکٹیبلز ہیں, وہ سارے اپنی جگہ پر اپنی پوزیشن, اپنا پلان اور اپنے تمام تر معاملات رکھتے ہیں. وہ آپ کو الیکشن کے اندر اچھا مقابلہ کرتا ہوا نظر آئیں گے. پھر مسلم لیگ نون کے معاملات واقعی پنجاب میں پہلے جیسے نہیں ہیں, لیکن ہیں. گجرانوالہ سے وہ سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں, لیکن مخلوط حکومت ہی نظر آ رہی ہے نا. وہ تو حکومت تو کمزور ہی نظر آ رہی ہے. سندھ میں آپ کو سندھ میں آپ یہ مخلوط حکومت والا, کوئی بھی اگر یہ دیکھتا ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ 2/3 ایکسچینج لے کے, کوئی جماعت 2/3 لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, نہ صوبوں میں نہ کسی جگہ پہ بھی. نہیں سندھ میں آپ دیکھیں تو بڑے چانسز ہے اگر پیپلز پارٹی نہیں, پیپلز پارٹی کے خلاف جو اتحاد بنا ہے وہ ادھر جی ڈی اے بھی ہے, ادھر آپ کے لیے انہوں نے ایم کیو ایم کو بھی تیار کیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, اور ایم کیو ایم کا جو اتحاد ہو گیا, جو ان کے ناراض لوگ تھے استحکام پاکستان, وہ مصطفیٰ کمال لوگ جو ہیں واپس ہو گئے, سب اکٹھے جڑ گئے ہیں. وہ ایک دن ناراض ہوتے ہیں, پھر ایک دن راضی ہوتے ہیں. ابھی جب تک آپ کے الیکشن نہیں ہو جاتے, اب تو یہ روز کی کہانی ہے, دھڑے بندیاں ہو رہی ہیں اس وقت. سب اپنی اہمیت, جیسے آپ نے کہا, ہاشمی صاحب نے کہا کہ میں نے سب کو ٹریننگ دی ہے, یہاں تک پہنچایا ہے, تو میں موجود ہوں, میں ہوں. شجاعت صاحب بھی اگر آپ کہتے ہیں, یہ بھی ہے کہ ہاشمی صاحب شاید چاہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ان کو بلائیں. ہاشمی صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ شاید وہ خود بلائیں اور ان کو آفر کریں کہ یہ ٹکٹ لیں اور الیکشن آپ نے لڑنا ہے. اچھا کچھ کردار ابھی بھی خاموش ہیں اور نظر نہیں آ رہے. خاقان عباسی صاحب ہیں, چودھری نثار صاحب ہیں, بڑے یہ خاقان عباسی صاحب جو ڈینٹ ڈالا تھا اپنی جماعت کو, وہ آج بھی کل بھی بولے, آج ان کی وہ چل رہی تھیں.
इंटरव्यूज वगैरह, वो वही मतलब कि मैं बयानिए से मुतफिक नहीं हूँ। मुत्तफिक जी, नहीं हूँ वो अभी जमात। तक उसी पे अच्छा, stance वो ले भी रहे हैं। बोल रहे हैं, दनियाल अजीज साहब भी बोल रहे हैं, हाशमी साहब भी बोल रहे हैं, फिर इधर से एतजाज अहसन साहब भी बोल पड़े। फिर ये है, अगर तनोली साहब का कहना दुरुस्त है और यकीनन दुरुस्त है कि 20 सीटें अगर इस्तेहकाम वाले ले जाते हैं, जैसे पिंडी में वो उन्होंने इलेक्टेबल्स लिए, इस्लामाबाद से कोई मिलता जुलता एक तगड़ा उम्मीदवार या साउथ से लोग लिए, तो अगर 20 वो ले जाते हैं तो 21 MQM के पास हैं या 17 MQM पास हैं, 40 ये बंद रहती है। जो चौधरी साहब ने जो फरिश्त दी है, अगर ये काम कबूल हो जाती है तो वो ये फिर खेल तो 60 तमाम हो सीटें गया हो सारा। हो गई, जाती। इसका मतलब ये है कि इनके पास तो ज्यादा सीटें होंगी, हमें इंतजार करना चाहिए कि एक और जमाली साहब जो है वो आ सकते हैं। कुछ अगर surprise 60 आपको ये देखने ले अच्छा, इधर से खटक साहब को आज हम मुसलसल बोल रहे हैं, वो भी अगर कोई 5, 7, 10 ले आते हैं, ये तो 50, 60 नहीं 70 के करीब होंगे। 70 तो हम मतलब रहीम यार खान से हम चले मियाँ साहब को वो करने के लिए। अब की जो मौजूदा सूरत हाल है, उनकी 4 से 5 सीटें हैं 16 में से, बहावलपुर में से। अच्छा, बलूचिस्तान में भी अभी कुछ नहीं कह सकते। लाहौर में, लाहौर के जो सर्वे आ रहे हैं वो लोग कह रहे हैं, ये को हम नहीं कह रहे ना, हम मियाँ साहब के रास्ते में वो को कर सकते हैं। या चौधरी को, मतलब मैं या तनोली साहब या आप तो नहीं समझा सकते कि आप चीमे को भी दिए हैं, फलाने को भी दिए हैं। और एक अच्छा, फिर जो यूसुफ गिलानी साहब हैं, यूसुफ गिलानी साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर भुट्टो साहब से ज़्यादा अरसा इस्लामाबाद में गुजार के गए हैं, और गिलानी साहब का वहाँ खासा असर व रसूख है। एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर, फिर अहमद महमूद जो साबिक गवर्नर हैं, जिनके 2 बेटे मुसलसल या वो खुद जीतते हैं, या ये नवाबजादा नसरुल्लाह के बेटे हैं, ये 3 सीटें मुजफ्फरगढ़ से उनकी थी। अच्छा, इमरान खान की तो समझ आती है कि दीवाने हैं, परवाने हैं, मस्त उनको जो ठप दिया गया ना, वो तो अब या जेल में हैं या मफरूर हैं या कहीं बयान दे रहे हैं। पीछे जो पीपल्स पार्टी ने एक चक्कर चलाया था या जो चलाया हुआ है, जरदारी साहब ने भी टिल्ड लिया इमरान खान की हमदर्दी में, बिलावल ने भी कहा कि उसको मैदान में होना चाहिए, इधर से थोड़ा मौलाना साहब ने भी वो की। जो वो वोट बैंक तकसीम होगा, क्योंकि नून और पीटीआई तो जाती दुश्मनी पे चली गई हैं, वो किसी तरह मुमकिन नहीं है। पीपल्स पार्टी ने अभी भी चांसेस हैं, चांस दे रही है कि हम आपके साथ खेलने को तैयार है। लेकिन उसमें देखें, उसमें बानी चेयरमैन नहीं है पीटीआई के जिनको चांस देना चाहते हैं, वो उसी को चांस देना चाहते हैं जो उनकी जमात में रहे हैं। ये एक प्रॉपर, हम लोग अक्सर बात करते हैं ना, स्क्रिप्ट के मुताबिक चीजें चल रही हैं, और अभी तक स्क्रिप्ट बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन माइनस इमरान होने से आपको लगता है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी ज्यादा एक दूसरे के करीब आने के चांसेस देखें जी, बैरिस्टर गौर जो अभी चेयरमैन है पीटीआई के, वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, उनकी टिकट के उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, और जरदारी साहब के साथ उनके बड़े अच्छे मामलात हैं। तो ये इसको आप किसी पार्टी बेसिकली विद ड्यू रिस्पेक्ट, पार्टी एतजाज अहसन साहब के पास चली गई। हाँ, और उन्होंने टेक ओवर कर लिया। मैं 2 और किरदारों के हवाले से बात करूंगा जिनका आपने जिक्र किया, मुस्लिम नून के, एक शाहिद खान अब्बासी साहब और एक चौधरी निसार साहब। चौधरी निसार साहब, जब हमारा एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हम इसके बाद इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे कि जो गायब हैं सियासतदान, उनके बारे में क्या कहा जा सकता है, वो किस तरह असरअंदाज होंगे सारे प्रोसेस के ऊपर। इसके अलावा एक पुराना मुकदमा जो अदालती कत्ल है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, वो हमने देखा कि आइंदा हफ्ते अदालत में जाने वाला है। 2011 में ये जब सदर थे आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने ये मुकदमा दायर किया था, और अब इसको सुप्रीम कोर्ट उठाने वाली है। उसके क्या नतीजा निकलेगा, उसके क्या फ़ायदे होंगे, और इस सूरत हाल में क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पे फ़ायदा दे पाएगा, ये सब डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। नंबर है जी 051-410-2357। इस नंबर को डायल कीजिए, हमारे एक्सपर्ट से भी बात कीजिए, और जो आपके जहनों में सवाल है, आपका कोई तबसरा है, वो आप इस प्रोग्राम के थ्रू पूरे पाकिस्तान को सुना सकते हैं। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जहाँ से हमने ब्रेक में गुफ्तगू रोकी थी वहीं से हम शुरू करते हैं। वही सवाल है जो गायब किरदार हैं पंजाब। इसलिए करूंगा, एक चौधरी निसार अली खान साहब और एक दूसरा शाहिद खान अब्बासी साहब। चौधरी निसार अली खान साहब बहुत इनकलाबी बने, बहुत उन्होंने ये समझा कि शायद उनकी जो सोच या जो उनकी अप्रोच या वो जो उनका सियासी कद काठ था, वो उसमें इतने बड़े हैं कि वो अपने मामलात को खुद से बहुत अच्छे से चला सकते हैं। और अब वो राइट टाइम है कि मैं अपनी जमात से बगावत करके, या मैं चाहे वो नज़रिया कोई भी हो, असूली हो ना हो,
تو میں اپنے آپ کو اپنے معاملات کو چلا سکتا ہوں. یہ ان کی بہت بڑی بھول تھی. ان کی جماعت میں رہنے سے ان کی عزت بھی تھی, ان کا وقار بھی تھا, اور ان کی ایک اپنی اہمیت بھی تھی. جب انہوں نے جماعت چھوڑی تو وہ سیاسی منظرنامے سے غائب ہو گئے, اور وہ اگر عوام میں بھی جائیں گے دوبارہ بھی تو ان کو عوام کسی طور پہ بھی منتخب کرنے کے اس میں نہیں ہے, نہ ان کا اپنے حلقوں کے اندر. اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ یہ ان کی کارکردگی کو اتنی امپریسو نہیں تھی کہ بغیر لیڈروں کے, بغیر جماعتوں کے لوگ ان کو منتخب کر دیں اور ان کو کندھوں پہ بٹھا دیں. یہی پوزیشن شاہد خاقان عباسی صاحب کی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر بھی رہے, شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کو پتہ ہے یہاں پہ فیڈرل منسٹر بھی رہے, شاہد خاقان عباسی صاحب جماعت کے اندر ان کا اتنا مقام تھا, اتنی عزت, اتنا وقار تھا, تو ان کو پرائم منسٹر کے لیے نومینیٹ کیا اور پرائم منسٹر بنایا. تو اب جب اختلافات بڑھتے ہیں نا تو وہ ان کی خواہش پھر شاید ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کی کہ ہمیں, میں تو پرائم منسٹر رہا ہوں تو میں منسٹر کیوں ہوں, میں پرائم منسٹر شپ میں نے گزاری ہے تو میں اب اس سے نیچے عہدے پہ کیوں ہوں. تو یہ آپ کی جماعت کی وجہ سے تھا. آپ کے ایریے کے اندر جہاں سے مرضی سے آپ منتخب ہوتے ہیں, آپ الیکشن لڑ لیں, آپ کارکردگی کی بنیاد پہ الیکشن, کیونکہ میں نے ان حلقوں کے سرویز کیے ہوئے سارے خود جا کے, جس کے اندر چودھری نثار صاحب کے حلقے بھی ہیں اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی حلقہ ہے. وہاں پر لوگوں کی رائے جو ان کے لیے اس وقت تھی بطور پرائم منسٹر جب وہ کام کر رہے تھے, تو وہ کہتے جی کبھی ہمارے مسائل تو کم نہیں ہو سکے, وہ پرائم منسٹر بھی بن گئے. تو اب جب وہ قومی اسمبلی کی سیٹ لینے کے لیے وہاں سے جائیں گے یا وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کے لیے جائیں گے, ویسے الیکشن وہ لڑیں گے نہیں, وہ سمجھدار آدمی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ وہ لوگ مجھے منتخب نہیں کریں گے. تو جس نے مسلم لیگ نون یا میاں محمد نواز شریف کو چھوڑ کے اپنے قد کاٹ کو اضافہ دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ میں شاید بہت بڑا ہو گیا ہوں یا میں کر لوں گا مینج, ایسا نہیں. چودھری نثار بھی پٹ گئے, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی پٹ جائیں گے. اور ایک اور نام لیتا جاؤں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر کوکر صاحب, مصطفیٰ نواز کوکر صاحب, وہ بہت اچھے, قابل, ساری کوالٹیز ان کے اندر موجود ہیں, لیکن اگر وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے وداؤٹ پارٹی, وداؤٹ لیڈرشپ, تو ان کی بھی کوئی جگہ نہیں. کھوکر صاحب تو سیاست میں نئے تھے, لیکن اب خاقان عباسی صاحب, چودھری نثار صاحب, خدمات بھی بہت رہی ان کی پی ایم ایل این کے لیے. تو لاس ہوگا پی ایم ایل این کا یا ان کا لاس ہوگا, کس کا زیادہ بڑا لاس ہوگا؟ نون کا بھی لاس ہوگا, میں نہیں سمجھتا اس طرح ہوگا. اور مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں وہ بھی ایک پولیٹیکل فیملی کے ہیں, اور یہاں کھوکھر فیملی کا ایک اپنا وہ ہے. وہ بے شک چلو وہ سیٹ لوز کرتے ہیں, یہ تو خیر بات میں ہوگا, لیکن اس وقت دانیال عزیز, چودھری نثار علی خان, اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب, سردار ذوالفقار کھوسا اور ان کا بیٹا دوست محمد کھوسا, ایک ٹرائب بھی ہے اور ساؤتھ میں ان کی سے بھی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جب نواز شریف صاحب کو 2/3 اکثریت ملتی تھی, یا چودھریز بھی ہیں, یہ ان کے کندھوں پہ ملتی تھی. یہ سارا 85 گروپ ہے, 85 والے ہیں یہ سارے. شیخ رشید ہو گیا, نثار علی خان صاحب ہو گئے, بقایا جن کا میں نام مخدوم جاوید ہاشمی صاحب جو ہے, یہ بیسیکلی نواز شریف کے پیچھے یہ 85 کی اسمبلی میں غیر جماعتی الیکشن میں کھڑے ہوئے. نواز شریف صاحب کو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ استحکام پارٹی یا گیلانی صاحب انہیں ٹف ٹائم دیں گے ملتان میں, یا اس کے جو ارد گرد کے اضلاع ہیں یا تھل میں, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے بازو تھے نا, خواجہ سعد رفیق اب ساؤتھ پنجاب میں کیا جا کے تقریر کریں گے, کیا ان کو وہ دیں گے؟ حمزہ شہباز شریف صاحب وہاں پہ کیا دیں گے؟ یہ سردار دوست محمد کھوسا, جاوید ہاشمی صاحب, یا وہاں کے جو مخدوم باقی تھے, خسرو بختیار, یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو سچویشن بنتی تھی. اب یہ سچویشن ہے کہ نواز شریف صاحب سولو فلائٹ, مطلب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا کچھ مجھے کر کے میرے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا, کیونکہ ملک کی یہ حالت ہے. لیکن ان کے اندر پارٹی سے جو سچویشن ہے, دانیال عزیز سے لے کے شاہد خاقان عباسی تک, مفتیٰ اسماعیل تک, یا جاوید ہاشمی صاحب تک, یا چودھری نثار علی خان صاحب نہیں جیتیں گے تو ان کے امیدوار کو ضرور ڈینٹ ڈالیں گے. شیخ رشید بھی انہی کا حصہ تھے. اگر ان لوگوں کو نکالتے جائیں ہم تو جی ٹی روڈ پہ آ کے بچتے ہیں. میں ایک نام اور بول گیا, جی پلیز. ہزارہ ڈویژن سے ایک اور بڑا نام سردار مہتاب احمد عباسی صاحب, ٹھیک ہے, وہ بھی منظر عام سے غائب ہیں, اور اندرون خانہ وہ اپنی جو پالیٹکس ہے, جو اپنے معاملات ہیں اپنے بیٹے کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے وہ چلاتے نظر آتے ہیں. لیکن یہ بات بھی, یہ بھی اسی طرح کا ایک کردار ہے کہ جس کو مسلم لیگ نون نے, میاں محمد نواز شریف نے بڑی عزت بخشی, اور انہوں نے نو ڈاؤٹ اپنی جگہ پہ بہت کام کیا جماعت کے لیے. وہ چیف منسٹر بھی رہے, وہ گورنر بھی رہے خیبر پختونخوا کے. تو اب اگر وہ اس جماعت کی ٹکٹ یا اس جماعت سے ہٹ کے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں یا الیکشن کا سوچتے بھی ہیں,
تو ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. اگر کسی اور جماعت سے بھی ہو جاتے ہیں تو تب بھی ان کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو یہ آپ الیکٹیبلز کی لسٹ میں ہی ڈالتے ہیں. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات جو آپ کہتے ہیں کہ ابھی بچوں کے درمیان میں الیکشن ہے, تو ان میں سے کس کا بچہ پولیٹیکلی زیادہ ایکٹیو ہے ساؤتھ پنجاب میں جن کے آپ نام لے رہے ہیں؟ کیا ان کے بچے پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں یا ان کے والدین یا ان کے بڑے ہی ان کو ووٹ دلوائیں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بچوں کو کہیں پر نظر نہیں آیا. شیخ رشید صاحب تو اپنے بھتیجے کو انٹروڈیوس کراتے نظر آئے, الیکشن بھی لڑوا دیا, لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کے بچوں کو ابھی ہم نے نہیں دیکھا الیکشن لڑتے ہوئے. نہیں, یہ یوسف زا گیلانی کے بیٹے قادر گیلانی صاحب ہو گئے, علی موسیٰ گیلانی ہو گئے, شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی شہر بانو ہو گئی, یا ان کے بیٹے ہو گئے, یا اسی طرح وہ جو ایریاز ہیں نا ان کی پالیٹکس لاہور, پنڈی اور گجرانوالہ سے مختلف ہے. وہ ہے ایگریکلچر ایریا, وہ ہے جاگیردار, ایک اور الیٹ کلاس ہے. مطلب وہ جو اٹک میاں والی سے, جیسے میاں والی سے ان کی بیٹی ہو گئی اپنا ایمان میجر طاہر صادق صاحب کی, اسی طرح آگے اگر ہم جیتے جائیں ڈاکٹر شیر اغوان نیازی صاحب کی, امجد خان نیازی, انہوں نے گرفتاری دی ہوئی ہے, لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہ کتنی دیر سروائیو کریں گے, کیونکہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ وکلاء کی جماعت بن گئی. اب وکلاء الیکشن لڑیں گے. ابھی اعلان اب نواز شریف کو آپ کو گوہر صاحب تو وکیل نظر آتے ہیں, لیکن جو پنجاب میں آپ دیکھیں تو شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین بنے ہیں پی ٹی آئی کے لیے, چودھری پرویز الہی صاحب جو مرکزی صدر بنے ہیں, یاسمین راشد صاحبہ بنی ہیں پنجاب کے صدر. آپ کہہ رہے ہیں وکلاء کے ہاتھ میں چلی گئی. یہ تو محفوظ ہاتھوں میں چلے گئے. اس ملک میں بھٹو صاحب بھی محفوظ ہاتھوں میں گئے تھے. اس ملک میں ایک لمبی لسٹ ہے جو محفوظ ہاتھوں میں گئی, وہ تو چلے گئے, وہ تو ورقے پھاڑ دیں. وہ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگلے سال پچھلے سال, اگر اگلا پچھلا سال ہوتا تو خان صاحب گوہر کا نام نہ دیتے, اعتزاز احسن صاحب اپنی پارٹی کو چھوڑ کے. اب وکلاء نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی ہے, اور ود ڈیو ریسپیکٹ یقیناً وکیل ہیں تو عدلیہ بھی مزاج کو سمجھتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھتی ہے. یہ بڑے کی پلیئر ہیں, جیسے میں نے بابر اوان صاحب کا کہا, اعتزاز احسن صاحب کا کہا, مروت صاحب کا کہا, سردار لطیف کوسا کا کہا. کے ساتھ بابر اوان صاحب آپ کو نظر آئے ان دنوں میں کہیں پر اس سارے منظرنامے میں؟ نہیں, جماعت میں تو ہے نا. نہیں, جماعت میں تو نہیں ہے, یہی تو مسئلہ سارا, اصل مسئلہ یہ ہے. یہ تو ایک پریڈکشن ہو سکتی ہے نا بھی وہ ہیں, لیکن اندرونی اختلافات اس کی ایک نہیں, اس کی ایک ریزن ہے. اعتزاز صاحب اور ان کی آپس میں, یا لطیف کوسا صاحب کی یا حامد خان صاحب کی, ہو سکتا ہے ظاہر ایک کی پلیئر, لیکن ایک اجتماعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو وکلاء نے ٹیک اوور کر لیا ہے. اب وکلاء کے اور اسٹیبلشمنٹ کے کب مذاکرات ہوتے ہیں, کیا گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, نواز شریف کو وہ کتنا ٹف ٹائم دیتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اعتزاز احسن صاحب اگر اس جماعت کو جس طرح وہ عمران خان صاحب کو اون کرتے ہیں, ان کے پیچھے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, ایک بڑا نام ہے وہ ہے, تو مشکل ہو جائے گی نواز شریف صاحب کے لیے. پی ٹی آئی کے جو چیئر پرسن کے بدلنے پر مجھے ایک چیز کا سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملا کہ اگر چیئر پرسن شپ گوہر صاحب کے پاس جاتی ہے تو اب کیا گٹھ جوڑ, مذاکرات اور یہ جو سب چل رہا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ, اب کیا مذاکرات کے زیادہ پی ٹی آئی اس قابل ہو گئی کہ ان مذاکرات میں جا سکتے ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ اب انہیں کب اپروچ کیا جاتا ہے وکلاء کو؟ دیکھیں, ایک چیز اس کے اندر بڑی واضح ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جس طرح سے کلاسٹر صاحب کے پاس اپنی معلومات ہیں, ان کا اپنا تجزیہ ہے, نہ اعتزاز احسن صاحب پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں گے, نہ لطیف کھوسا صاحب پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں گے. ان کی لیگل ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں, شاید آگے بھی کرتے رہیں, شاید آگے کام کرنے کی ان کی خواہش ہوگی, لیکن مشکل اس لیے ہوگا کہ شیر افضل مروت کا نام یہ بھول رہے ہیں. شیر افضل مروت کے اوپر اس وقت معاملات کچھ اور طرح سے پیش کیے جا رہے ہیں. ان کے اندر ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہونے کا جو ہے الزام لگایا جا رہا ہے. پھر شعیب شاہین صاحب نے اسلام آباد سے قومی اسمبلی کے نشست ٹکٹ مانگنے کی بات کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ان لوگوں کے ساتھ اختلافات اندرون خانہ پہلے سے چل رہے تھے. اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھ چڑھ کے سامنے آئیں گی, اور یہ جو جن لوگوں کا ہم لوگ ذکر کریں نا, لطیف کھوسا صاحب اور اعتزاز احسن صاحب, یہ مجبور ہوں گے کیونکہ انہوں نے کبھی الیکشن کنٹیسٹ اس طرح سے قومی اسمبلی کا نہیں کیا. یہ اعتزاز احسن صاحب سینٹ میں آگے, ان کی سیاست یا ان کی وکالت کا طریقہ کار اور تھا. اب صورتحال بدل چکی ہے, اور اب یہ اس عمر کے حصے میں ہے کہ مزید اپنے سر کوئی پریشانی لینا بھی نہیں چاہیں گے, اور ساری عمر کی رفاقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, جو پھر ہم لوگ عزتوں کی بات کر رہے تھے اور عہدوں کی بات کر رہے تھے, رتبوں کی بات کر رہے تھے, پہلے جن لوگوں کے نام گنوائے ان میں ان کے نام بھی شامل ہیں. لطیف کوسا صاحب کو بھی گورنر پاکستان پیپلز پارٹی نے بنوایا. اعتزاز احسن صاحب کو بڑی بڑی اہم ذمہ داریاں دی گئی, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے معاملات تھے سارے. تو اب آنے والے دنوں میں نہیں سمجھتا کہ اپنی عمر کے اس حصے میں اپنے کیریئر کو, اپنے
اور حاصل کچھ نہیں ہوگا, آگے ان کو نہیں، نظر کچھ نہیں آ رہا. اعتزاز احسن پیپلز صاحب پارٹی سے مل جاتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب بھٹو صاحب کے خلاف چلے گئے تھے, بات یہ ہے کہ آئندہ لطیف کھوسا صاحب آصف زرداری کے خلاف چلے گئے ہیں, شاہ محمود قریشی جو ہے کھل کے نہیں آصف جا رہے ہیں زرداری نا, کے کھل کے سر politics میری کر بات رہے ہیں. سنیں, پولیٹیکل لیڈر جو ہے نا وقت پہ فیصلہ کرتا ہے. اب انہوں نے ماحول کو گرما لیا ہے, عمران خان کے ہاتھ سے انہوں نے جو بھی پاور تھیں وہ لے لی ہیں, وہ پاور اب شفٹ ہو گئی ہے. یہ گفتگو آپ نے بھی سنی, میں نے بھی سنی کہ یہ امیدوار جو لا رہی ہے پی ٹی وی مائنس عمران خان, وہ کلا لا رہی ہے. میں وہ یہ نیگوسیشن میں جائے گی یا اس وقت آلریڈی نیگوسیشن میں پی ٹی آئی ہے, کیونکہ ایک طرف بڑی خاموشی ہے, وہ خبریں نہیں چل رہی ہیں لیکن بیرسٹر گوہر کا نام مکمل مشاورت کے ساتھ کیا ہے, حامد خان اور صاحب اعتزاز احسن صاحب وہی ہیں جب نواز شریف صاحب وہ ریلی لے کے عدلیہ تحریک کے لیے نکلے تھے تو کس کو فون آیا تھا؟ اعتزاز احسن صاحب کو آیا تھا, اور اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ واپس چلو. جی اور اعتزاز احسن صاحب کے دل میں عمر کچھ بھی ہو, وہ تو خیر سے جذبات نہیں کرتے موجود ہیں ایز اے لیڈر. وہ چاہ رہے ہیں کہ یار میں بھی ایک لمبی اننگ کھیل کے آؤں. شہد خاقان عباسی صاحب ایک دفعہ بن چکے ہیں, اس کے باوجود ان کی خواہش نہیں جا رہی. سردار ذوالفقار کھوسا صاحب کو دیکھ لیں, دوست محمد کھوسا کو دیکھ لیں, گیلانی صاحب کو دیکھ لیں, چودھریوں کو دیکھ لیں, نثار علی خان صاحب, یہ سارے جو ہے نا, یہ موقع بنی بنائی پارٹی ہر ایک کو پسند آتی ہے. اچھا, حامد خان صاحب کا میں ذکر کروں گا. حامد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے شروع سے, اور پی ٹی آئی کے وہ مطلب پرانے لوگوں میں شامل ہیں. جب حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی تقریباً 3.5 سال کے عرصہ, اب ادھر وفاق میں, پنجاب میں, کے پی کے اندر, حامد خان صاحب کے ساتھ میں نے کئی دفعہ انٹریکشن کیا, کئی دفعہ ان کے ساتھ پروگرامز میں بات چیت ہوئی, تو وہ ناراض تھے اپنی جماعت سے. ان کی ناراضگی اور کھل کے اس کا اظہار کرتے تھے کہ میرے معاملات نہیں بن پا رہے, یا جس طرح سے ہم نے پارٹی کو چاہا تھا, یا جس طرح سے پارٹی کے ساتھ ہم نے ہماری ایفیلیشن تھی, جیسے ہم لوگ چاہتے تھے, یا جو نظریہ تھا وہ دفن ہو گیا ہے, اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. تو ایک دم سے جب یہ ساری صورتحال بنی, 9 مئی کے واقعات ہوئے, ملک کے اندر ایک یقینی صورتحال بنی, تو حامد خان صاحب کو بھی سپیس ملی, اور اب وہ اپنی بات کرنا انہوں نے شروع کر دی. کیونکہ اب جس لیڈر سے ان کے اختلاف تھا, جو ان کا پہلے حقیقی لیڈر تھے, جو بانی چیئرمین, اب وہ جیل میں ہیں. اب ان کو پتا ہے کہ پیچھے وکلا کی بات ہو رہی ہے, اور قانون دان جو ہیں وہ انہوں نے پارٹی کو ٹیک اوور کر لیا ہے, تو وہ بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. اور ایک خواہش کی ہم نے ذکر نہیں کیا, اور اس کے علاوہ مقدمے کی بھی بات ابھی ہم کریں گے, کہ وہ جو خواہش ہے صدر بننے کی, اور جو ہمیں نظر آئی کہ جے یو آئی ایف کی طرف سے بات کی گئی کہ بڑی عرصے سے خاموشی دی کہ صدر جو ہے وہ چاہے کوئی پارٹی بھی آئے مولانا فضل الرحمان ہی ہوں گے. اس کا بھی ہم ڈسکشن کریں گے, اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ جو مقدمہ ایک نیا شروع ہونے والا ہے وہ تاریخ ساز مقدمہ ہوگا, کیا کوئی نئی جو ہے وہ تاریخ رقم کی جائے گی اس مقدمے کے فیصلے سے. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, ملتے ہیں بریک کے بعد اور ان معاملات پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہی تھی خواہشات کی, تو کلاسر صاحب آپ نے سب کے نام لیے خواہشات کے, آپ خواہش بھی بھول گئے جو صدر بننے کی خواہش ایک اور طرف سے آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کا خیال ہے اور ان کا تجزیہ ہے کہ اگر وہ پی ڈی ایم کو لیڈ کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں وہ جب کوئی بھی پارٹی آئے تو وہ صدر کیوں نہیں بن سکتے. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے نا بڑے کامیاب سیاستدان ہیں اور بڑے دلیر بھی ہیں, ان کی لائف میں کوئی جیل بھی نہیں ہے, وہ اداروں کو تھریٹ بھی کرتے ہیں اور کرتے بھی رہے ہیں. ایون ان کا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پنڈی چلے جائیں گے, مطلب یہ بڑا بیان تھا جو کہ میرا خیال ہے نہیں دینا چاہیے تھا. پھر وہ ڈنڈے سوٹوں والی ان کی فورس بھی ہے, سپریم کورٹ کے سامنے لے ہے. پھر جنرل مشرف کے دور میں بھی اگر میں درست ہوں تو وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہیں ڈائلاگ کے دوران امریکن کو کہ جناب میں بھی موجود ہوں, سارے معاملات میں آپ کے حل کر سکتا ہوں. اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی وہ ایک مکمل طور پہ رہتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب ان کو ایوان صدر میں بٹھائیں گے اس دفعہ بھی. آپ کو نہیں لگتا؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا, کیونکہ نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ جاتے ہیں پھر وہ اور نواز شریف صاحب ہوتے, وہ ایک ٹکراؤ کی سیاست میں چلے جاتے. اب جو بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے نا ملک میں, وہ بیسیکلی نواز شریف صاحب کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. ایک وقت میں عمران خان صاحب ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتے تھے, اب نواز شریف صاحب کو بھی کچھ دوستوں نے کہا کہ جانے دے میاں صاحب, تھوڑا سا سسٹم بہتر ہونے دیں.
اس کو بھی لے آتے ہیں خان صاحب کو، ایک مل کے جو ہے نا ایک اور پی ڈی ایم بناتے، لیکن وہ اس چیز پہ جانے پہ تیار نہیں، ان کا سخت موقف قائم دائم ہے۔ اسی طرح ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی آپ ہم جتنا روکتے رہیں، جو کچھ ہوتا رہے، وہ پھر بھی جا کے ٹکر ماریں گے، وہ نہیں چکیں گے، کیونکہ مطلب وہ نا سر بنیے تو عادت آپ بنیے۔ نے تو نوری صاحب نے کہا کہ نہیں جی بڑی مدبر سیاست آنے والی ہے پی ایم ایل این کی وہ طرف سے۔ نظر آ رہی دیکھیں ہے۔ اگر نہیں کریں گے نا تو پھر انجام ماضی جیسا انہوں نے ہوگا۔ سیال کوٹ میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہمیں 5 ججوں نے بھیج دیا، فلاں لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ان کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب آپ بولیں گے، اب گرجیں گے، اب برسیں گے۔ دیکھیں بات وہ یہ ہے تو انتظار ہی ہو رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ اب وہاں گرجیں گے تک تو برسیں گے، میرا اور پھر گرجتے ہیں تو شاید برستے میاں صاحب بھی کی نہیں۔ بات درست تھی کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ اس وقت تک تو اسٹیبلشمنٹ نے ایک پریس کانفرنس، اگر آپ کو یاد ہو، پہلی دفعہ کسی نے دیکھا کہ ڈی جی آئی آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، کہا جی کہ جو ماضی میں ہو گیا وہ ختم، آج کے بعد سب نیوٹرل، آگے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو میاں صاحب شاید یہ امید نہیں، اگر اتنا ہی یقین تھا میاں صاحب پہ تو پھر استحکام پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو پھر جو پی ٹی آئی پلان بھی ہے نا سر۔ ٹھیک ہے نا، اب ہاشمی صاحب بھی اسمبلی میں ہوں گے، شیخ رشید صاحب بھی اسمبلی میں ہوں گے، اور میاں صاحب کے پاس بھی ایک لمیٹڈ، ایسا لگ رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب اس اسمبلی میں نہیں ہوں گے۔ چلو بہرحال اس پہ اب چلیے، ہو سکتا، ہمارے تو یہی تجزیے خیال جاری ہے۔ رہیں گے جب تک الیکشن ہوتے ہیں، لیکن ایک بہت اہم مقدمہ، پاکستانی سیاسی تاریخ کا مقدمہ، سپریم کورٹ اب سننے جا رہی ہے۔ آئندہ ہفتے میں اس کی سماعت مقرر ہو جائے گی، جس میں کہ ذوالفقار علی اس میں بھٹو میرا صاحب سوال بھی کے، کلاسا صاحب سے پہلے یہ ہے، کلاسا صاحب اس کا وزن جو ہے جس مقدمے کا ذکر کر رہی ہیں میرا، چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان اٹھا سکتی ہے؟ جی، اور لارجر بینچ میں یہ مقدمہ سنا جائے گا، اور چیف جسٹس صاحب ہی یہ اس کی سماعت کریں گے، اور یہ عدالتی قتل کو جب کیا جائے گا ڈسکس، کیا ابھی یہ حالات ہیں ہمارے، یا آپ کے خیال میں کہ سنیں، جب وقت کا قاضی یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کو سنوں، اور ایک افتخار چودھری صاحب اس کی 6 سماعتیں کر کے اس کو بند کر کے چلے گئے تھے، اور اس کی فردر سماعت نہیں ہوئی تھی، ایک بڑا عرصہ لگا۔ پاکستان کی تاریخ میں نا بھٹو صاحب ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پہ، اسے جس سائیڈ پہ بھی دیکھیں گے، مخالفین کے خلاف، قوم کے حق میں یا ملک کے حق میں، یا ایون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بہت اچھے روابط رہے۔ یہی وجہ تھی کہ بھٹو صاحب جب یہ ملک 2 لاکھ ہوا، بھٹو صاحب تو امریکہ تھے، وہاں گئے ہوئے تھے، وہ جب انہوں نے وہ پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا تھا کہ ہم قیامت کے دن تک لڑیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ بھٹو صاحب پہلے سویلین ہیں جن کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا اس ملک کا، اور ان کو ان کی اکثریت نہ ہونے کے باوجود جب ملک 2 لاکھ ہوا، وہ تو شیخ صاحب کی اکثریت تھی، اس لیے تو شیخ مجیب صاحب میاں والی جیل میں بھٹو صاحب سے ملاقات میں، انہیں تو پتہ نہیں تھا 16 دسمبر ہو چکا ہے اور بھٹو صاحب پریزیڈنٹ بن چکے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے کہا بھٹو صاحب آپ سے ملنے ہیں، انہوں نے کہا بلائیں، ملیں، مجھے تو کوئی ایشو نہیں۔ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ میں پریزیڈنٹ ہوں، انہوں نے کہا بھائی اکثریت میری ہے، پریزیڈنٹ آپ میں ہوا کیا ہے؟ جب یہ بتایا تو شیخ صاحب رو پڑے۔ تو بھٹو صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بھی وہ رہے ہیں، مطلب پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی، چاہے ایوب خان صاحب تھے۔ پھر بھٹو صاحب کا ایک بہت بڑا رول ہے اس ملک کو کھڑا کرنے میں، وہ واقعہ تو ہو گیا، اس میں جو بھی ذمہ دار ہے وہ تاریخ ایستا ایستا یا وقت کے ساتھ ساتھ کہا دی۔ وہ انہوں نے ایٹمی پروگرام شروع کیا، انہوں نے شناختی کارڈ دیا، انہوں نے ایجوکیشن کے لیے کیا، انہوں نے ریفارمز کی، انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن ہمیں دیا جو سب سے بڑا ہے، جو آج تک موجود ہے۔ اسی طرح ان کے بہت سارے کارنامے۔ پھر انہوں نے بھی، بھٹو صاحب نے بھی ارلی الیکشن والا کرا دیا، جبکہ ان کی تاریخ نہیں تھی، عمران خان والا انہوں نے کیا، اس میں بھی مخالفین کا وغیرہ وغیرہ کا الزام ہے۔ اور بھٹو صاحب ڈیموکریٹک پروسیس کا ایک بہت بڑا پلر ہے اس ملک میں، اور یہ ان کا جو صرف ان کا نہیں ہوا قتل، ان کے بچوں کا بھی ہوا۔ میر مرتضیٰ بھٹو صاحب کا ہوا، وہ روڈ پہ مارے گئے۔ دوسرے میر شاہ نواز بھٹو کو کہا جاتا ہے کہ زہر دی گئی، وہ بھی جنرل ضیاء کا دور تھا۔ پھر بی بی کا ہم نے پنڈی میں دیکھا کہ باپ پھائے لگ گیا اور بیٹی روڈ پہ ماری گئی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ بے چینی اور بے قراری صرف پیپلز پارٹی کی نہیں، ہر اس ذی شعور کی ہے جو ڈیموکریٹک پروسیس کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے، اور اس عدالتی نظام پہ عوام کا اعتماد دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تو یہ سب
سیاسی فائدہ بھی پیپلز پارٹی کو ہو پائے گا؟ یہ ساری تاریخ جب دہرائی جائے گی دیکھیں، تو الیکشن سے تھوڑا عرصہ پہلے اس مقدمے کا سماعت کا شروع ہو جانا آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ میں نے جس طرح سے کلاس سے پوچھا، میں کہا یہ وزن جو ہے نا اس مقدمے کا، یا جو اس کا بوجھ ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہمارے معزز جج صاحبان اٹھا پائیں گے کہ نہیں، یہ اصل بات ہے۔ جن واقعات کا ذکر کلاسر صاحب نے کیا جی کہ خاندان جو بھٹو کا تھا، جس میں ان کے بیٹے، ان کی صاحبزادی جو ہے زہر دیا گیا، سوسائڈ اٹیک میں وہ شہید ہو گئی، یہ چیزیں ثابت کرنی شاید بہت مشکل کام ہے، کون ثابت کرے گا، اتنے عرصے میں ثابت نہیں ہو سکی۔ لیکن جو بھٹو صاحب کی سزائے موت ہے وہ عدالت سے ہوئی ہے، وہ عدالتی فیصلے کے تحت ہوئی ہے، عدالت کا اپنے ہی خلاف عدالتی فیصلے کے تحت ہوئی ہے۔ تو اس چیز کے اوپر اور اس کو ثابت کرنا کون غلط تھا کون صحیح تھا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اگر کوئی سنجیدگی سے اس کو لے لے گا اور کوئی سنجیدگی سے اس کے اوپر کام کرے گا تو 2 سماعتوں میں فیصلہ ہو جائے گا کہ بھائی یہ غلط۔ اچھا، جب فیصلہ ہو جائے گا کہ اس وقت یہ فیصلہ غلط ہوا تو اس تاریخ کو، اس ٹائم کو ریورس کون کرے گا؟ جس طرح سے ہم نے ابھی پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا نا، عدالت نے کہا جی کہ ٹائم واپس جائے گا جہاں سے کل کارروائی شروع ہوئی تھی، اور پھر واپس وہیں سے سارا سلسلہ زیرو سے سٹارٹ ہوگا۔ عدالتی کارروائیاں سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھی نا ماضی میں بھی، ریسنٹ پاسٹ میں، جس طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب تھے، انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹائم واپس جائے گا، کل والے واقعے سے دوبارہ سے شروع ہوگا معاملہ، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ بات کدھر تک پہنچتی ہے۔ اس واقعے کے اندر بھی، اس سزائے موت کے اندر بھی چیزیں بہت صاف ہیں۔ جب جسٹس نسیم حسن شاہ مجرم کا تعین کر، نہیں، جسٹس نسیم حسن شاہ کی سٹیٹمنٹ موجود ہے بالکل، افتخار احمد کے ساتھ اس میں جواب دے پروگرام میں، وہ تو ججز خود مان چکے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے، اور عدالت کو اگر عدالت کے ججوں نے پاناما میں غلط کیا اور اسے اسی جج جوڈیشری کی طرف سے کہا گیا موجودہ رجیم میں کہ غلط کیا گیا، تو اس کو کہنے میں کیا حرج ہے؟ کہنے میں نہیں، کہنا تو بہت آسان ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ تاریخ کو درست بھی تو کرنا ہے، درست بھی کرنا ہے، تو ان قصورواروں کو سزا کون دلائے گا؟ نہیں، سزا کا عمل اگر کرام بیل کے ساتھ ہو سکتا ہے تو یہاں بھی ہونا چاہیے۔ جی، اس کے ساتھ ہی بس ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہ مقدمہ جب کھلے گا تو یہ پاکستان کی سیاست کے لیے خوش آئند ہوگا یا نہیں ہوگا، میرے خیال سے یہ ہمیں آئندہ ہفتے جب یہ مقدمہ شروع ہوگا، اور ہم اب اگلے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کیا سماعت رہی، کیا نتیجہ نکلے گا اس کا۔ ہر سیاسی جماعت کو پھلنے پھولنے کا حق بھی حاصل ہے، اور ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ ہر سیاسی جماعت پھلے پھولے، ہر نظریہ ہمیں نظر آئے اس الیکشن میں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ طریقے سے الیکشن ہو، صاف شفاف الیکشن ہو، لوگوں کا اعتماد بڑھے۔ اسی خواہش کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ آپ اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے پینل کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔